अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करते हैं अपने चैनल में। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग क्यों होता है, उसकी वजूहात क्या है और ये किस वजह से होता है, और उसकी सोल्यूशन यानी हल की तरफ जो है ना हम जाने की कोशिश करेंगे कि हम उसको कैसे हल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़िए रहिए, हम इसके ऊपर पूरे डिटेल के साथ बात करेंगे। पाकिस्तान में अगर हम लोड शेडिंग की बात करें और बिजली पैदा करने की बात करें, तो पाकिस्तान में जो बिजली पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है, वो तीन चीज़ों से होती है, मतलब जो बड़ी बड़ी है, वो एक कोयला है, गैस है और ऑयल है, जिसको हम थर्मल भी कहते हैं। तकरीबन 61% जो होती है बिजली, वो ये तीन चीज़ें जो है ना पाकिस्तान इससे पैदा करता है। दूसरे नंबर पर हाइड्रो यानी पानी से अगर हम उसकी बात कर लें तो 24% जो है पानी से पाकिस्तान बिजली पैदा करता है। अगर हम तीसरी बात करें न्यूक्लियर से, तो 12% जो है वो पाकिस्तान न्यूक्लियर से जो है मतलब बिजली पैदा करता है। और नंबर चौथे पे और भी जो चीज़ें हैं जो बहुत कम है, उसका अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 3%। अगर हम सारे होल का वो करें तो तकरीबन 61% जो है वो पाकिस्तान थर्मल से पैदा करता रहता है। और साथ साथ में फिर पानी हो गया, न्यूक्लियर हो गया, और साथ में जो है और जो प्लांट है उससे पाकिस्तान 3% जो है बिजली प्रोड्यूस करता रहता है। अगर साथ साथ में हम उसकी कंपनी की बात करें तो पाकिस्तान में जो प्राइवेट कंपनियां काम कर रही है वो तकरीबन टोटल उसकी तादाद 42 है। उसमें से 31 जो है आईपीपी जो प्राइवेट कंपनी है वो है, 7 जो है हाइड्रो जो है बिजली वाले हैं, और 6 जो है न्यूक्लियर वाले। तकरीबन 42 प्लांट जो है पाकिस्तान के साथ ऐसे मौजूद है जो बिजली पैदा करती रहती है। अगर हम वजूहात की तरफ जाए तो इसकी बहुत सी वजूहात है कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग क्यों होता है, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन लोड शेडिंग से पहले जब 1970 में डैम बना था, मंगला डैम, और साथ साथ में तो बेला डैम, तो पाकिस्तान में लोड शेडिंग के ऊपर बहुत काबू पा गया था। ये 70 की बात है, तो 1990 तक तो पाकिस्तान में फिर लोड शेडिंग बहुत कम होता था। फिर अगर हम 1990 से बात करें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री की तरफ अगर हम चले जाए तो जो लोड शेडिंग है वो 1990 में जो है मतलब स्टार्ट हो गया था, और 1990 से लेकर अब तक मुसलसल जारी है। किसी इलाके में बिजली 5 घंटे 6 घंटे जाती है, और बहुत से इलाके तो ऐसे भी जिसमें 20-20 घंटे भी जो है मतलब बिजली मौजूद नहीं होती है। तो ये लोड शेडिंग जो होता है हमारे मुल्क में, दूसरा टॉप 10 में जो है जिसमें मतलब लोड शेडिंग होता है, उन मुल्कों में एक मुल्क हमारा पाकिस्तान भी है। तो हम जानते हैं कि ये कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से हमारे मुल्क में लोड शेडिंग होता है और उसके नुकसानात क्या है, और फिर हम उसके हल की तरफ जाएंगे। तो अगर हम उसकी वजूहात की तरफ जाए और उसमें गौर और फिक्र करें और थोड़ा सा दिमाग लगाए, तो मैंने तो कुछ पॉइंट्स इधर लिखे हैं जो मुझे समझ आए हैं ना कि वो लोड शेडिंग की वजूहात हो सकती है। उसमें से पहला जो है वो सही हुक्मरानी जो है। हमारे मुल्क की बदनसीबी है ये है कि अभी तक हमें कोई ऐसा हुक्मरान नहीं मिला है जो मुल्क का वफादार हो और मुल्क के लिए ऐसी पॉलिसियां बनाए जिससे मुल्क को और आवाम को फ़ायदा हो। तो हमारे मुल्क में सही हुक्मरान का फुकदान है, और साथ साथ में जब हुक्मरान सही नहीं होगा, गलत हुक्मरान आएगा, तो वो पॉलिसी भी ऐसे बनाएगा जो मुल्क दोस्त के बजाय मुल्क दुश्मन पॉलिसी बनाएगा। तो वजूहात में से जो है ना, पहला हमारा हुक्मरान है, हमारे पास सही हुक्मरान की कमी है। दूसरा, हम पॉलिसी ऐसी गलत बनाते हैं, ना तो हम शॉर्ट टर्म के लिए कोई पॉलिसी बनाते हैं और ना लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना हम कोई पॉलिसी और प्लानिंग करते रहते हैं। साथ साथ में जो तीसरी वजह है वो है कि जितने जितना इंसान तरक्की करता जाता है उतना ही जो है मतलब इंसान सहूलियत पसंद होता जाता है, और साथ साथ में वो जो है तवानी जो हो गई या बिजली का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ा रहा है। तो वजूहात में जो तीसरा पॉइंट ये भी है कि बिजली का इस्तेमाल दिन ब दिन ज़्यादा होता जा रहा है, जबकि जो उसके प्रोड्यूस है मतलब जो बिजली पैदा करने वाली जो चीज़ है वो दिन ब दिन कम हो रही है, या उसकी जो स्ट्रक्चर हो गया या उसकी जो मतलब ताकत हो गई है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो तीसरी जो वजूहात है जो लोड शेडिंग की है वो तवानाई के इस्तेमाल में इजाफा है, बिजली में इजाफा मतलब उसके इस्तेमाल में इजाफा है। चौथे में अगर हम बात कर ले तो डेमो की कमी है हमारे मुल्क में। अभी तक जो बड़ा डैम था तुरबेला और मंगला डैम वो बन गया है, लेकिन अभी तक अफसोस की बात यह है कि अभी तक हमारे मुल्क में कोई और नया डैम बना नहीं है, और हमारे हुक्मरानों की जो पॉलिसियों की वजह से है। मतलब चूंकि डैम 5 से लेकर 10 साल तक उसका बड़ा मनसूबा होता है, प्रोजेक्ट होता है, तो हर गवर्नमेंट ये कोशिश करता है कि वो डैम उसके खाते में आए। लेकिन जैसे मैंने पहले बता दिया कि ऐसे हुक्मरान की मतलब वो फुकदान है, बहुत कम ऐसे हुक्मरान होते हैं जो मुल्क का सोचते हैं।
اگر ایسے حکمران ہمیں مل جاتے تو وہ اپنی پارٹی کی جگہ اور اپنے ذات کے بجائے ملک کا سوچیں گے کہ بھلا ہمیں کچھ نہ ملے لیکن ملک کا فائدہ ہو. تو ڈیمو کی کمی بھی ہے ہمارے ملک میں. تو ایک وجوہات میں سے ہے نا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے. اگر ہم اگلے پوائنٹ کی بات کریں تو خراب مشینری. جو پہلے جو مشینری آئی ہے اسی کو استعمال کر کے ہم بجلی جنریٹ کر رہے ہیں، پیدا کر رہے ہیں، تو اس مشین کی جو افادیت ہے وہ دن بدن کم ہو رہی ہے. تو یہ ایک پوائنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم چھٹے کی بات کریں تو پاور پلانٹس جو ہے جس سے بجلی پیدا ہوتی ہے اس مشینری کا بھی فقدان ہے. ایک تو جو پرانا ہے وہ پہلے والا ہے وہ پرانا ہو رہا ہے، اس کی طاقت دن بدن اس کی کوالٹی ہو گئی ہے یا اور اس کا جو کام ہے وہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے. اور ساتھ میں جو ہے نا مطلب جو بجلی پیدا کرنے والے وہ ہے آلات ہے اور مشینری ہے وہ بھی جو ہے دن بدن جو ہے وہ بھی جو ہے نا اس کا فقدان ہے. مطلب اس کی ہمیں ضرورت ہے لیکن ابھی تک جتنا ہمیں پیدا کرنا چاہیے بجلی اس ٹائم تک جو ہے مطلب ایسے اسباب اور ایسے سامان ہمارے پاس مہیا نہیں ہے. تو ایک پوائنٹ یہ ہے کہ پاور پلانٹس کی ہمارے پاس کمی ہے. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں چونکہ ہم بجلی تیل سے بھی پیدا کرتے ہیں اور تیل یہ چیزیں جو ہے ہم باہر سے مطلب وہ کرتے رہتے ہیں، منگواتے ہیں، تو اس کے اوپر ٹیکس بھی لگتا ہے. جب ہم باہر کے ملکوں سے ایک چیز لیتے ہیں تو عالمی مارکیٹ میں جو ہے مطلب تیل چونکہ ہم باہر ملکوں سے لیتے ہیں تو اس کی قیمت میں اتراؤ چڑھاؤ عموماً زیادہ قیمت اس کی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ ہمیں پھر مہنگے داموں خریدنا پڑتی رہتی ہے. چونکہ ہم اپنا جو ہمارے پاس وہ ہے سورسز ہے ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، تو اسی لیے ہم باہر سے منگواتے ہیں. تو باہر سے منگوانے میں پھر ہمارے لیے نقصان ہوتا ہے، اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. تو ایک عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے بھی جو ہے مطلب ایک وجوہاتوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے. دوسرا، جب قیمت بڑھتی ہے تو ہمارے ملک میں مہنگائی ہوتی ہے اور پاکستان کی جو روپے ہے اس کی قدر کم ہوتی ہے. تو اس وجہ سے بھی جو ہے مطلب جو ہے وہ مطلب ہمارے ملک میں جو ہے نا لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے. اور اگر ہم ایک اور پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں توانائی کا عدم تحفظ، مطلب جو توانائی ہے مطلب ہم اس کو پھر جمع بھی نہیں کر سکتے، مطلب اس کو اپنے ساتھ سیو بھی نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ایک وجوہات ہے. تو تقریباً یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے چونکہ پھر ہمارے ملک مطلب ایک ترقی پذیر ملک ہے تو پھر ہمیں لوڈ شیڈنگ کرنا پڑتا ہے اور نقصان جو ہے پھر جو ہے ہمارے ملک کا بھی ہوتا ہے اور عوام کا بھی ہوتا ہے اور حکومت کا بھی ہوتا ہے. یہ تو ہو گئی وجوہات. اگر ابھی ہم اس بجلی کے اسباب کی طرف چلے جائیں کہ مطلب اس کی طرف سلوشن کی طرف جائیں کہ چلو ہم نے تو وجوہات پڑھ لی ہے، اس کا سلوشن کچھ حل بھی ہونا چاہیے، کچھ حل ہو سکتا ہے کہ ہاں بے شک حل ہو سکتا ہے. وہ بھی میں نے ادھر مطلب ادھر کچھ پوائنٹس میں نے لکھے ہوئے ہیں. نمبر 1 میں بجلی کے اسباب کو وسیع کرنا، جو سورسز ہیں اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہم اس کو مطلب اس کی طرف توجہ دیں. کیسے؟ مثال کے طور پر ابھی 61% بجلی جو ہے نا پاکستان ترمل سے بناتا ہے. تو اگر ابھی ہم ڈیم زیادہ لگائیں گے صحیح ہے تو کوشش کریں کہ پھر ہم بجلی پانی سے پیدا کر لیں. ہمارے پاس جو اور بھی مطلب سورسز ہے جیسے کوئلہ ہوگی وہ جو ہے ہمارے ملک میں بہت بلوچستان کے علاقے میں موجود ہے. ہم اس کے اوپر جو ہے نا مطلب کام کرنا چاہیے. جتنا ہم اس کے اوپر کوئلہ ہمارا اپنا ہوگا تو ہمارے لیے بجلی پیدا کرنا، پروڈیوس کرنا آسان ہوگا. ایسا ہی تیل کے جو ذخائر ہیں ہمارے ملک میں وہ بھی بہت زیادہ ہے لیکن اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. تو ایسے جو سورسز ہے جس سے پھر ہمارے ملک کے لیے فائدہ ہوگا، ایسے سورسز مطلب اس کے اوپر جو ہے کوشش کرنی چاہیے، اس کی چھان بین کرنی چاہیے، اس کے اوپر جو ہے مطلب کام کرنا چاہیے. تو ایسی چیزوں سے بھی جو ہے نا مطلب ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم کسی اور ملک سے منگوائے. اپنے ملک میں اللہ پاک نے ایسی بہت سی چیزیں رکھی کہ جس سے ہم بجلی بنا سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر کوشش کریں. تو ایک جو ہے مطلب بجلی اس میں جو بجلی کے جو اسباب سورسز ہیں اس کے اوپر پوری توجہ ہونی چاہیے اور اس کو پیدا کرنا چاہیے. دوسرا، جدید مشینری کا استعمال. جو پرانے وقتوں میں ہم جو مشینری استعمال کرتے تھے ابھی وہ ایکسپائر ہو گئی، ماڈرن وقت ہو رہا ہے، مطلب جدید دور ہے، تو ہمیں مشینری بھی جدید استعمال کرنی چاہیے. جیسے ترقی یافتہ ملک جو ہے جو مشینری استعمال کرتے رہتے ہیں، ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسی جو ہے وہ بنائیں مشینری جو ہے مطلب ہم اپنے ملک میں بنائیں. اور اگر ہم اپنے ملک میں اتنا نہیں بنا سکتے تو پھر ہم باہر سے جو ہے مشینری منگوائے لیکن وہ جدید ہو. تو جتنی ہم جدید مشینری استعمال کریں گے بجائے پرانی کے تو اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ ہوگا کہ ہم جدید مشینری سے اس سے استفادہ کریں اور اس کو استعمال کر سکیں. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف ہمیں جائیں تو جیسے میں نے پہلے بھی ڈسکس کر دیا کہ ڈیموں کی تعمیر. ہندوستان میں اب تک 4000 ڈیم بن چکے ہیں اور وہ دن بدن ترقی کی راستے میں جو ہے مطلب اپنے سفر کو جاری کیا ہوا ہے. تو ہمیں ڈیموں کی تعمیر میں بھی جو ہے نا بھرپور حصہ بھی لینا چاہیے اور اس کے لیے بھی کمپین چلانا چاہیے کہ حکومت جتنا ہو سکتے بھلا وہ جس کی بھی حکومت ہو لیکن ملک کے مفاد کے لیے، عوام کے مفاد کے لیے جتنے بھی ڈیم ہو سکے ڈیم تعمیر کریں گے. تو ڈیم کی تعمیر سے یہ ہوگا کہ بجلی جو ہے جو
پانی سے جو بجلی پیدا کر رہے ہیں 24%، وہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو کوشش کریں جتنا ہم ڈیم زیادہ بنائیں گے، ایک تو ہم اپنے پانی کو مطلب اس کو بھی مطلب سیو کر سکیں گے، اور ساتھ ساتھ میں ہم اس پانی سے جو ہے ڈیم بھی بجلی بھی جو ہے نا پیدا کر سکتے ہیں، اور اپنے عوام کو اور اپنے ملک کو جو ہے نا فائدہ دے سکتے ہیں. اگر چوتھے کی بات کریں تو بجلی کی چوری کو روکنا. بجلی کو چوری کو روکنا یہ بھی اس کا ایک سولوشن ہو سکتا ہے کہ اب تک پاکستان میں 47% لوگ جو ہے وہ جو ہے بل ادا کرتے رہتے ہیں، 53% لوگ جو ہے وہ بجلی کو چوری کرتے ہیں، اور انلیگل طریقے پہ، غیر قانونی طریقے پہ وہ جو ہے نا مطلب چوری کے طریقے پہ وہ بجلی کو استعمال کرتے رہتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ حکومت ایسے اقدامات کرے کہ بجلی کی چوری نہ ہو، اور جو بھی بجلی استعمال کرے اس کے لیے جو ہے وہ جتنے بھی ہو سکے وہ بل ادا کرنے پڑے. جو حکومت پاکستان کا جو بل ہے، جتنا بھی بل آتا ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. تو ایک وجہ ہے کہ حکومت اس کے اوپر بھی کام کرے کہ جتنا بھی جو ابھی 47% ہے، کوشش کرنی چاہیے نا کہ وہ اس کو بڑھائے. اگر ہم نیکسٹ پوائنٹ کی طرف جائیں تو وہ شمسی توانائی سولر سسٹم. چونکہ ابھی پاکستان میں بجلی کی کمی ہو رہی ہے، پروڈیوسرز کا کم ہو رہا ہے، استعمال زیادہ ہے، اور پیدا ہونا اس کا مطلب کم ہو رہا ہے. پیدا ہونا اس کا کم ہے اور استعمال زیادہ ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اول تو حکومت کو چاہیے کہ وہ سولر سسٹم، یعنی چونکہ پاکستان میں 350 دن میں سے جو ہے تقریباً 265 ڈیز، تقریباً 265 دن سورج ہوتا ہے، اور جو باقی رہنے والے دن ہے اس میں تقریباً بادل ہوتا ہے، اب موسم اچھا ہوتا ہے، سرد ہوتا ہے. تو چونکہ ہمارا ملک بھی جو ہے نا ایسا ملک ہے، مطلب اس میں گرمی اکثر زیادہ ہوتی ہے، تو ہم حکومت کو چاہیے کہ وہ شمسی توانائی سولر سسٹم کو بڑھائے. یہ حکومت کی سطح پہ ہونا چاہیے کہ وہ جتنا ہو سکے نا سورج سے جو ہے مطلب بجلی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کی جب تک ہم اور جو ذرائع ہیں اور اسباب اس میں ہم کامیاب نہیں ہوتے، تب تک وہ سولر سسٹم سے بھی جو ہے نا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں ہم اس کو حکومت کے طور پر بھی، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے ہم اس کو انفرادی طور پر بھی جو ہے نا ہم جتنا ہو سکے سولر سسٹم یعنی جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. تو جتنا ہم سولر کی طرف جائیں گے تو دوسری طرف ہماری جو بجلی ہے وہ جو ہے مطلب اس کے اوپر بھی جو ہے نا برڈن اور لوڈ کم آئے گا. ساتھ ساتھ میں جو الیکٹرک آلات ہے یہ عوام کے لیے حکومت کو اس میں بھی جو ہے نا اس بات پہ بھی جو ہے نا توجہ دینی چاہیے کہ چونکہ عوام جتنی جتنی ترقی کر رہے ہیں وہ اتنے ہی جو ہے نا بجلی استعمال کر رہے ہیں، اتنے ہی جو ہے نا بجلی کے آلات استعمال کرتا رہتا ہے. تو حکومت کو چاہیے نا کہ ایسے قوانین بنائے کہ وہ جو ہے الیکٹرک جو وہ ہے الیکٹرک آلات جو ہو گئے جس کو عوام استعمال کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے کوئی ایسا قانون بنائے کہ وہ اتنے استعمال کر سکتے، ایسے لمیٹیشن میں استعمال کر سکتے. اس کے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوگا. تو الیکٹرک آلات جو ہو گئے اس کے استعمال میں بھی جو ہے نا حکومتی سطح پر بھی اور عوام میں بھی جو ہے نا ایک ایسا شعور لے کر آنا چاہیے نا کہ وہ آلات کو جو ہے استعمال کرے لیکن ایک طریقے کے مطابق، تاکہ حکومت کے اوپر جو ہے برڈن نہ پڑے بجلی کا. تو جتنا ہم ایک چیز کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں گے اور ساتھ ساتھ میں اوروں کو بھی بتائیں گے، اوروں کو بھی جو ہے نا اس کی مطلب تلقین کریں گے کہ وہ ایسی چیزیں جو ہے نا، مثال کے طور پر جو الیکٹرک آلات ہو گئے، پرانے وقتوں میں اے سی نہیں ہوتا تھا، ابھی جو ہے نا لوگ ہر گھر میں جو ہے نا اے سی لگا ہوتے ہیں. تو یقیناً چونکہ ہمارے ملک میں بجلی کی وہ تقریباً 11% تقریباً بجلی اوپر ہو رہی ہے، 11% جو ہے نا وہ ایکسٹرا جو ہے نا مطلب حکومت کے اوپر بڑھ رہے ہیں. تو اسی لیے پھر وہ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں، وہ شارٹیج کو کم کرنے کے لیے لوڈ شیڈنگ کرتا رہتا ہے تاکہ وہ جو بجلی کا پیچھے سے شارٹ فال ہے وہ بھی جو ہے نا پورا کرے. تو ہم ان باتوں کی طرف جو ہے نا مطلب توجہ ہمیں کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ پھر ہم لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کے اوپر جو ہے مطلب ہم قابو پا لیں گے. دوسرا کوشش کرنی چاہیے کہ جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں، حکومت کوشش کرے کہ اپنی کمپنی جو ہے نا اپنی کمپنیاں وہ اس میں انوالو کرے. اس میں اپنی کمپنیاں جو ہے مطلب جو حکومت کی کمپنیاں وہ اس میں انوالو کریں گے تو تب بھی جو ہے مطلب ملک کو فائدہ ہوگا. چونکہ یہ باہر کی کمپنیاں ہوتی ہیں، وہ باہر کے پاکستان میں انویسٹ کرتی رہتی ہے بزنس، وہ مطلب کاروبار چلانے کے لیے. تو کوشش کرنا چاہیے کہ پاکستانی حکومت وہ باہر سے بھی جو ہے مطلب انویسٹر کو بلا لے تاکہ وہ ادھر انویسٹ کر لے، اور اپنے لوگ بھی جو ہے نا کوشش کرے جو اپنی پاکستانی کمپنیاں ہے، لوکل کمپنیاں، اس کو بھی جو ہے نا بھرپور موقع دینا چاہیے. تو آج ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کیا ہے کہ وہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کیوں ہوتا ہے، تو میں آپ کو پھر سمرائز کر لیتا ہوں. تو شارٹلی یہی ہے کہ ہم بجلی زیادہ استعمال کرتے ہیں لیکن جو ہے پیدا کرنے والے جو ہے بجلی ہم پیدا کم کرتے ہیں. پھر ہم اس کی وجوہات کی طرف بات کی ہے کہ جب ایک چیز زیادہ استعمال ہوتی ہے اور وہ پیدا کرنے والا مطلب پیدا کم ہوتی ہے تو یقیناً وہ تو پھر اس کا کچھ حل ہونا چاہیے. تو پھر ہم نے وجوہات کی بات کی ہے، لیکن اگر ہم ان وجوہات کی طرف جائیں، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عوام کو جو ہے اگر اور کچھ بھی نہیں ہے لیکن بجلی ایک ایسی ضرورت ہے کہ جو ہر ملک میں استعمال ہوتی ہے، اس کی طرف بھرپور وہ کرنی چاہیے. لیکن ہمارے ملک میں ایسے
हुक्मरान है कि वो सिर्फ अपनी मनमानी करते रहते हैं, अपनी पार्टी का सोचते रहते हैं, बहैसियत कौम, बहैसियत पार्टी या बहैसियत मुल्क वो सोचता नहीं है कि यार जो कोई बात नहीं, अगर मेरे पार्टी को फ़ायदा नहीं हो रहा या मुझे नहीं हो रहा लेकिन मुल्क को फ़ायदा होना चाहिए। तो इसलिए हमारे मुल्क में डेमो की भी कमी हो रही है और बहुत सा नुकसान हो रहा है। तो फिर हमने कुछ उसकी तरफ पॉइंट पे जिक्र किया है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन सोल्यूशन की तरफ गए कि हम कोशिश करें कि इसका हल करें। अवामी सतह पर भी मैंने फिर आपके साथ डिस्कशन कर लिया कुछ पॉइंट्स, और हुकूमती सतह पर भी जो है ना मैंने आपके साथ कुछ पॉइंट्स जिक्र की है। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें वीडियो। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।